अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अरशद शरीफ साहब का आज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा किया गया। इस तरह का जनाजा बहुत कम किस्मत वालों को शायद नसीब होता है, और ये उस बात का भी एतराफ़ है कि अरशद शरीफ ने जो अपनी सहाफ़त से, अपने जर्नलिज़म से क्या कुछ अचीव किया और कैसे लोग उसके इस रिकग्निशन के लिए आज फैसल मस्जिद में मौजूद थे। शायद इससे इतने ही लोग फैसल मस्जिद के बाहर भी होंगे, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे ये रश, यहाँ से जब बाहर निकले तो किलोमीटरों की लाइन लगी हुई थी, गाड़ियों की भी, लोगों की भी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में इतना बड़ा जनाजा शायद मेरा ख्याल है नहीं हुआ होगा। अरशद शरीफ शहीद तो हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात भी छोड़ गया। वो तमाम सवालात, उनका जवाब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरशद शरीफ की शहादत के साथ साथ में जो लोगों की मोहब्बत हमने देखी पिछले 3-4 दिन में, लोग किस तादाद में उसके घर हर रोज़ आए, उसके ख़ानदान से सिर्फ दुआ करने। लोगों को मैंने रोते हुए देखा, हिचकियाँ लेके रोते हुए देखा, और जो दुआएं अरशद को मिली हैं, मेरा ख्याल है शायद उसको बयान करना टीवी प्रोग्राम में बहुत मुश्किल है। चला तो वो गया, लेकिन जाते जाते भी अरशद शरीफ है, अरशद ने सारों को हिला के यहाँ से गया है। ये अरशद शरीफ था जब यहाँ पे भी था, और अब इस जहान से अगले जहान में भी चला गया है। अब भी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये होती, बेहतर ये होता कि उसकी तदफीन का इंतज़ार कर लिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक और चीज़ जो इसके साथ जुड़ी है वो सहाफ़ियों को दरपेश ख़तरात हैं, जो कि जिसका ज़िक्र बार बार पाकिस्तान में होता है, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए शायद ख़तरनाक तरीन मुल्क है दुनिया में। अब शुरू करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR और DGISI ने की, और हम सब की ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि अरशद शरीफ की शहादत और उसके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। जो मुजरिम है वो सबके सामने आने चाहिए। ऐसी रिपोर्ट सामने आए जिस पे किसी को शक ना हो। सो कोई ये शक ना रखे कि हम इस मुतालबे से ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। अरशद हमारा भाई था, हमारा दोस्त था। जिन सरकमस्टांसेस में उसको केन्या में कत्ल किया गया, अब रोज़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कल फैसल वाउडा साहब ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसकी कत्ल का जो मंसूबा था वो पाकिस्तान में तैयार किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत से लोकल कनेक्शंस की बात कर रही है। इसका मतलब ये सब जानते हैं कि अरशद शरीफ को केनियन पुलिस ने अगर कत्ल किया भी है तो ना ये केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, ना ये केस है कि गलती से हुआ, ना ये केस है कि कोई बच्चा अगवा हुआ, ना ये केस है कि कोई उसने नाका क्रॉस किया। अब कम से कम ये सब इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारे इदारे भी और लोग भी, कि ये केस है टारगेट किलिंग का। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सारे इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। उन्होंने ARY का नाम दिया। मैं तो चाहता हूं कि मेरे से भी, अगर मेरे से तहकीकात शुरू करें। बहुत सी चीज़ें हम भी जानते हैं अरशद शरीफ साहब के बारे में। अरशद जब पाकिस्तान से गया, कहाँ गया, कुछ चीज़ें तो मैं सुनी जो वाउडा साहब ने कल कही, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, तो उसमें ज़रा आपको बहुत से हकाइक हैं। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है ही सेड शी सेड होती हैं, लेकिन इस केस में हकाइक बहुत है। अरशद शरीफ को पाकिस्तान की जान को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं था। ये बात आज की गई। 5 जुलाई को अरशद शरीफ ने खत लिखा सदर पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसने इस खत में अपनी जान को, जो उसको दरपेश खतरात थे, वो इसमें डॉक्यूमेंट किए हैं। अल्फाज लिखे अरशद शरीफ साहब ने, आई वॉन्ट टू प्लेस दिस इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट एंड प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेव थ्रेट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू सेल्फ एंड अदर जर्नलिस्ट ऑन द रिकॉर्ड, कि मेरी जान को और मेरी आज़ादी को खतरा है इस वक्त, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं ये खत आपको लिख रहा हूं। An attempt is being made by certain unscrupulous elements to target and illegally restrain the undersigned.
کہ لوگ مجھے ریسٹرین کرنے کے لیے اور ٹارگٹ کرنے کی کچھ ایلیمنٹس کوشش کر رہے ہیں. اس میں credible information from reliable sources, I place it on record that discussions were held by certain unscrupulous elements to involve the undersigned in false, bogus, fabricated criminal cases. کہ یہ اس کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. کچھ ٹویٹس کا حوالہ دیا جو صحافی جو دوست تھے ان کی جانب سے بہت سی ٹویٹس کی گئیں, وہ بھی اس کا حصہ بنی اس خط کا جو انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کو لکھی. اور اس کے بعد اگلے دن صدر نے اس کو نہ صرف ایکنالج کیا بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا, اور اس میں ان تمام جو ارشد کو تھریٹس تھیں, جو دھمکیاں تھیں, جو اس کا پرسیپشن تھا کہ اس کو کچھ کسی وقت ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, یہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت. یہ واقعہ ہے 5 جولائی کا. آج ایک 8 اگست کا تھریٹ الرٹ بتایا گیا جو حکومت کی جانب سے, کے پی گورنمنٹ کی جانب سے آیا تھا, وہ 8 اگست کا الرٹ ہے. یہ 5 جولائی کو خط اس نے لکھے اور دوسروں کو بھی لکھے, وہ بھی ہم آہستہ آہستہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ ہم سب میں ارشد کی ایک کوالٹی جو سب سے شاید ہم سب میں بہتر تھی, وہ تھی ڈیٹیل کو وہ کس طریقے سے ڈیٹیل اورینٹڈ تھا. دیٹ فوکس آن ڈیٹیل. ہم میں سے شاید کوئی یہ خط نہ لکھتا کبھی, بٹ ارشد کو پتا ہے کہ کسی چیز کو ڈاکیومنٹ کیسے کرنا. اس نے ہر اپنے اوپر جو بھی اس کو انفارمیشن آئی اس نے ڈاکیومنٹ کیا اس انفارمیشن کو. 12 اگست کو یہی خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا گیا. اس میں بھی ان خطرات کا اظہار کیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے, تھریٹس ہیں چند ایلیمنٹس کی جانب سے. اب بہت سے لوگ شاید اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے, یہ بہت سے لوگ انفارمیشن کے لیے سمجھا دیتا ہوں. جب کہا جاتا ہے نا کیسے, ارشد ایک ڈیفنس رپورٹر تھا, 22 سال اس نے ڈیفنس کور کی. اس کے کیا کانٹیکٹس تھے یہ تو آج کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا. جی ہمارے لوگوں سے بھی رابطے میں تھا, وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں تھا, وہ اس کے ساتھ بھی رابطے میں تھا, بیکاز یہ اس کی بیٹ تھی, یہ تھی وہ چیز جس کو وہ کور کرتا تھا. اس کی دوستیاں اس پروفیشن آپ کی جو ایج سیکورٹی کے ادارے ہیں اس میں ہی ہیڈ فرینڈشپس ان دیر, ہی ہیڈ کورڈ اٹ فار 22 ایئرس. ایسی انفارمیشن ہمیں ارشد دیا کرتا تھا جو کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. پروموشنز کون کس کی ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, ہفتوں پہلے وہ اس طرح کی یا دنوں پہلے جو بھی گبن کے کس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا, ہی واز دی ون ہو آلویز نیو کہ ہو کیا رہا ہے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ ارشد شریف کا یہ سارا جب کانٹیکسٹ میں رکھیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ تھا کون, وہ کور کیا کرتا تھا, اس کی کانٹیکٹس کیسے تھے. امپیکیبل کانٹیکٹس ارشد شریف آلویز ہیڈ, اور وہ اس کے سارے تھے. تھریٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ خطوط لکھے اس نے 8 اگست کا, تو بہت لیٹ آیا ارشد کے پاس. 16 FIRیں تھیں ارشد شریف پر جس میں بغاوت اور سیڈیشن کے مقدمات تھے. ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس میں. سو جب ایک صحافی کو یہ محسوس ہو کہ اس کو خطرہ ہے, اس کے اوپر چمن سے لے کر گلگت تک FIRیں کاٹی جا رہی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ کیا سوچے گا, وہ کیا کرے گا؟ از دس ناٹ تھریٹ انف؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھریٹ ہے؟ 16 FIRیں اس کو ایک میں بڑے سن رہا ہوں آج کل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس کو ایک فون کیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے. آدھا سچ بولتے ہیں, ان کو کہیں آ کے پورا سچ بولیں. کیا بتایا تھا آپ نے FIRs کے بارے میں ارشد شریف کو؟ یہ فی الحال ہم رانا صاحب پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے یہ شیئر کیا تھا کہ اس کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا تھا. سو یہ تھریٹ صرف ان کے لیے نہیں تھی. میں آپ کو آگے کی چل کے بہت سے واقعات بتاتا ہوں. 9 اگست جس دن ارشد شریف اسلام آباد چھوڑ کے گئے, اس دن ہم یہاں پہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, یہ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں, پولیس کی گاڑیاں ہمارے دفتر کے باہر آ کے کھڑی. اس دن سیڈیشن کی FIRیں ہوئیں. ایک تھریٹ لیول جو پہلے کم تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا, وہ مزید بڑھتا چلا گیا. یہ وہ دن ہے جو جس دن ارشد نے اسلام آباد چھوڑا. خابر گمن صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ واقعہ آپ کو بتائیں گے. ہم 3 لوگ ارشد کے کمرے میں بیٹھے تھے. تینوں لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, وہ جو کہتے ہیں نا تھریٹ کیا ہے, تھریٹ ریٹن کوئی نہیں بھیجتا, تھریٹ کوئی کسی نہ کسی طرف سے آتی ہے, کوئی بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو رہا ہے. FIR سے بڑی تھریٹ کیا ہوگی؟
3 لوگ بیٹھے تھے اور فیصلہ کیا کہ تینوں شہر چھوڑ کے جائیں گے. اپنی اپنی ظاہر ہے جو انفارمیشنز تھیں ساروں کی. اور ارشد کو اس دن 9 اگست کو 3 لوگ شہر چھوڑ کے گئے تھے. میرے ساتھ بلکہ بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بھی ہوا کہ میں بہت لیٹ ہو گیا تو میں نے گھر بتایا نہیں, وہ کچھ ایونٹس تھے اور آئی ڈنٹ انفارم اینی بڈی. تو صبح ایک شور پڑ گیا تھا کہ میں شاید مجھے اٹھا لیا گیا. یہ تھا وہ پس منظر, وہ حالات کہ میرے بارے میں یہ پہلی جو خدشہ ہوا وہ یہ تھا کہ شاید مجھے بھی کسی نے اٹھا لیا. عماد یوسف کو اسی دن, جس دن ارشد شریف اسلام آباد چھوڑ کے گئے, ARY نیوز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ, اسی رات کو 2:30 بجے فرنٹ دروازہ توڑ کر لوگ گھر میں انٹر ہوئے اور اس کو اٹھا کے لے گئے. یہ ہے وہ خطرہ جس کی وجہ سے اکثر صحافی شہر چھوڑ دیتے ہیں اور ملک چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. ارشد 9 تاریخ کو شہر چھوڑ کر گئے. 10 تاریخ کو ارشد شریف صاحب دبئی چلے گئے. ابھی آج کل فیصل واڈا صاحب نے بھی 1-2 باتیں کی, میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا, لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ارشد شریف صاحب کا ویزا ان کے پاس دبئی کا تھا. 10 تاریخ کو ارشد شریف صاحب 10 کی رات کو دبئی پہنچے. جب آپ کے پاس دبئی کا ویزا ہو تو آپ کی انٹری, جب آپ داخل ہوتے ہیں دبئی میں, تو اس کے بعد یہ 30 دن آپ دبئی میں رہ سکتے ہیں. اگر آپ کا ویزا ویلڈ ہے 18/8 تک جیسے اس میں لکھا ہے, تو 18/8 سے 17/8 کو بھی آپ دبئی میں داخل ہوں, 17 اگست کو بھی, تو آپ 17 ستمبر تک اس ملک میں رہ سکتے ہیں. یہ ہے اس ویزے کا کہ یہ 30 دن تک کا ویلڈ ویزا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تاریخ کے بعد دبئی داخل نہیں ہو سکتے. ارشد شریف 10 تاریخ کی رات کو دبئی پہنچے, اس کا مطلب 10 ستمبر تک وہ دبئی میں رہ سکتے تھے. یہ 22 اگست کا واقعہ ہے. کل فیصل واڈا صاحب نے کہا, آج بھی کہا گیا, دبئی سے اس کو کسی نے جانے کا نہیں کہا. تو اس کا چونکہ میں خود عینی شاہد ہوں, یا عینی شاہد نہیں, میں گواہ ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس میں فیصل واڈا صاحب بھی شامل ہیں. عماد یوسف صاحب کی رہائی کے بعد عماد یوسف صاحب اسلام آباد تشریف لائے. وہ چند دن اسلام آباد میں رہ, ظاہر ہے بیلز کا کورٹ اپیرنسز تھیں. تو 22 کو عماد یوسف کی سالگرہ تھی, برتھ ڈے. تو بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ عماد, ظاہر ہے ہم سارے اکٹھے ہوں میرے گھر پہ, ایک لنچ اور کیک کاٹ لیں, جس میں یہ دونوں صاحبان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, ماریہ میمن صاحبہ اور خاور گھمن صاحب, یہ دونوں بھی اس کھانے پہ اور اس سالگرہ کا حصہ تھے. کیونکہ ہم سارے دوست اکثر ہم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے میں نے ارشد شریف کو فون کیا, اور ارشد سے جب بات ہوئی تو ہم نے کہا عماد کی برتھ ڈے ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ دبئی اتھارٹی سے لوگ نیچے آئیں, لابی میں میرا انتظار کریں, مجھے نیچے بلایا گیا ہے. اینڈ آئی سیڈ ٹو ہم کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا یار آئی ہیونٹ میٹ دم, میں ابھی ملا نہیں, لیکن وہ نیچے ابھی فون آیا ریسیپشن سے, وہ نیچے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب بعد میں بات ہوئی تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دبئی سے چلے جائیں. یہ تو واقعہ فیصل واڈا صاحب کے بھی سامنے کا ہے, جو کل بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دبئی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا. دبئی کا ویزا اب بھی ایکسپائر ہونے میں تقریباً 18 دن باقی تھے. سو دی ویزا ایکسپائر, کم از کم آن پیپر ویزا ایکسپائر نہیں ہو رہا تھا. سو ارشد وہاں سے کینیا چلے گئے. کینیا کا فیصلہ جو اس کے بعد سے بہت ساری اسپیسیفک کانورسیشنز نہیں ہوئی. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں, کیونکہ وہ اس چیز کو رکھنا ہی ایسے چاہتے تھے کہ کسی کو نہ پتا ہو. لیکن ارشد کے بارے میں ایک اور بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد کے پاس دوسرے کسی ملک کا ویزا نہیں تھا. میں نے خود بات کی, میرے پاس میسیجز موجود ہیں. آج میرا فون بھی چوری ہو گیا ارشد صاحب کے جنازے میں. اب وہ اس میں میسیجز, جب میں نے کسی سے بات کی اور میں نے کہا جی برطانیہ کا ویزا چاہیے, ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ اس کو برطانیہ کا ویزا مل جائے, جو کہ اس کو نہیں ملا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو تھریٹس ہیں. تو برطانوی حکومت اگر اس کو ویزا دے دے تو کم از کم وہ برطانیہ جا سکتا. تو یہ سب کوشش کی گئی, لیکن چونکہ ویزا نہیں تھا تو ملک وہ چاہیے تھا جہاں ویزا آن ارائیول مل سکے. اس وجہ سے کینیا کا شاید انتخاب کیا گیا. ایک اور چیز جو آج بڑی واضح پچھلے 2 دن میں پریس کانفرنسز میں کر دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ پولیس نے جو اس کو مارا ہے یا جو انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے, اس کی سازش کہیں پاکستان میں ہوئی. یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ اگر اس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے تو سازشی سامنے آنے چاہیے. جو بھی سازشی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. اگر آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سازش کے تحت قتل ہوا ہے, دس از مرڈر, تو
ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ کام، جو آپ نے شامل تفتیش کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کسی کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے، ہم خود آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا تھریٹ نہیں تھی، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ بہت سی انفارمیشن ہم جو بھی جرنلسٹ ہیں اس کو انفارمیشن کے بڑے سورسز بڑی جگہوں سے اس کو بتایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں جب آپ کو آ کے بہت سی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ یہ جب 9 بجے پریس کانفرنس ہونی ہے اور 8:30 بجے یا دن میں پریس کانفرنس کی وہ ٹویٹس شروع ہو جاتی ہے نا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ واڈا صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی جو پی ٹی وی پر بھی لائیو دکھائی گئی ہے، بڑی ایک دلچسپ اور سٹرینج بات تھی، لیکن وہ فیکچولی کچھ چیزوں پہ انکریکٹ تھے۔ میں نے کہا کچھ چیزوں کا جواب یا کم از کم پرسپیکٹو، جو پرسپیکٹو ہمارا پرسپیکٹو ہے، ہم اکثر اپنے دوستوں کو، اور یہ ارشد کے گھر بیٹھے تھے 2-4 اور دوست بھی تھے جن کا خیال تھا ان کو خطرہ ہے، ان کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یار آپ تھوڑے دن کے لیے باہر چلے جائیں، تھوڑا کولنگ پیریڈ کول آف کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ سو یہ کوئی نئی بات پاکستانی جرنلسٹوں کے لیے نہیں ہے۔ میں پوچھوں گا بھائیوں سے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بڑی نئی چیز ہے پاکستان میں کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ مشورے آپ کو کتنی دفعہ ملتے ہوں گے؟ بار بار ملتے ہیں؟ اور کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں واڈا صاحب سے کہ واڈا صاحب آپ نے ارشد شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس کو یہ بات کیا کرتے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطرات ارشد شریف صاحب محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر گئے، کیسے دبئی جب وہ گئے تو ان کے پاس وقت تھا، 30 دن کا وقت تھا ان کے پاس رہنے کا، تقریباً 12 کے قریب دن اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن وہ دبئی میں رہے، لیکن 18 دن وہ اور وہاں رہ سکتے تھے، لیکن وہ دبئی چھوڑ کر کینیا چلے گئے۔ اور ظاہر ہے بہت سی انفارمیشن تو ایسی تھی کہ جو کسی سے شیئر نہیں کی انہوں نے، بہت سے لوگ سرپرائز تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہیں کہاں، رہ کہاں رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ تھریٹ کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ آنے سے پہلے برطانیہ سے، جب میں پہلے حصے میں بتا چکا ہوں کہ نہ صرف وہاں کوشش کی گئی کہ ان کو ایک ویزا مل جائے، پروسیجرل انہوں نے کہا کہ کچھ پرابلمز ہیں کہ پاکستانی کو پاکستان واپس آنا پڑتا ہے، لیکن انہیں ویزا اس وقت نہیں ملا ارشد شریف صاحب کو برطانیہ کا۔ 2 مرتبہ ایک اور ملک کا ویزا اپلائی کیا جو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ بھی آپ کو کسی دن ڈاکیومنٹس شیئر کریں گے اس کے کہ کس ملک کا ویزا ان کو 2 مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا، اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ان کو یہ ویزا نہیں دیا گیا۔ خطرات کا بہت سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنی انفارمیشن، اور ارشد واز اے ویری ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ، یہ تو اس بات پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ ہم سے جو لوگ بھی ارشد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسے ڈاکیومنٹڈ چیزیں لے کر آتا تھا، اور اس کی انفارمیشن کا اتنی پریسائز انفارمیشن تھی اس کے پاس، تو ظاہر ہے اس کے پاس انفارمیشن ہم لوگوں سے بہت بہتر کچھ چیزوں کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ اپنے ویلاگ میں بھی انہی خطرات کا ذکر کیا، اور چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا بھی انہوں نے کن خطرات کا ذکر کیا، ذرا یہ ان کی اپنی زبانی ارشد شریف شہید کی زبانی ذرا خود سن لی۔ ہوا انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس وقت جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا۔ اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی، انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی
کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے. اور میں نے اس میں نام کیا لکھے تھے معزز چیف جسٹس صاحب. اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے یہ واقعات ہوئے, اور ابھی بھی جو بچت ہوئی ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ عدالتوں نے, لوئر جوڈیشری نے, ہائی کورٹس نے انصاف فراہم کیا. لیکن آپ وہ درخواستیں کرتا رہا, گزارشیں کرتا رہا, خطرات ہیں, انصاف چاہیے, پروٹیکشن چاہیے, حفاظت کریں. اس کو معتبر ذرائع سے یہ تمام انفارمیشن تھی. اب ظاہر ہے یہ ارشد شریف خود بتا رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرات ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر گیا. ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاور گھمن صاحب موجود ہے. سب سے پہلے تو جو جنازہ ہے, ظاہر ہے وی ور آل اوور ویلم ہوئے ہم, جو محبت اس کو ملی ہے اس کے جانے کے بعد, جس عزت کے ساتھ وہ اس دنیا سے آگے دوسری طرف چلا گیا, جتنی عزت اس کو دی ہے. جسٹ پہلے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کامنٹ کر لیں, پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں. گھمن صاحب. کاشف بھائی, امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا. آج آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, میں بھی تھا. اسلام آباد کے اندر آلموسٹ صبح سے کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں پہ کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. میں نے اپنے پروگرام میں بھی کوٹ کیا. صاحب ہیں ڈان کے, ہمارے کولیگ ہیں پرانے, ارشد شریف کے بھی پرانے کولیگ ڈان نیوز پیپر کے اندر. انہوں نے بتایا کہ جی میں پہلے جب جنرل ضیاء الحق کا جنازہ اس وقت میں موجود تھا, تو میں کہہ سکتا ہوں ود اتھارٹی کہ یہ جنازہ یہ بڑا جنازہ ہے. یہ بالکل آپ بیک یارڈ جو فیصل مسجد کا وہاں پہ جنازہ ہوا, فیصل مسجد, اس کے بعد فرنٹ سائڈ پہ پورے, پھر سامنے جو پورے کی پوری سڑک تھی وہ بھری ہوئی تھی. کچھ لوگ جو ٹائم پہ پہنچ گئے وہاں پہ جنازہ ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر تیسرا ہوا. ملٹیپل ٹائمز پہ وہاں پہ لوگوں نے آئے تھے, اپنا عقیدت اور محبت کا اظہار کیا. اور وہاں پہ جب میں گزر رہا تھا تو چند ایک لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ پنجابی میں کہتے یار ایک صحافی سی کنے لوگ پیار کر دے سر. وہ ایک گھنٹے کا پروگرام تھا, 35-36 منٹ ٹائم ہوتا تھا. وہ آ کے اپنے دل کی بات کرتا تھا, وہ فیکٹ شیئر کرتا تھا, ریزونیٹ کرتے تھے لوگوں میں, وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. آپ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی الزام تراشی نہیں کرتا تھا, ہمیشہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ہوتا تھا کہ جی یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی آنا چاہتا ہے اس کے اوپر بات کرے, حقائق کرے. وہ تو ایک جسے جینوئن جرنلزم کہتے ہیں, اوریجنل جرنلزم کہتے ہیں, وہ کر رہا تھا. باقی جو اب یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ جی اس کو نہیں, پاکستان کے اندر کوئی تھریٹ نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ابھی 2 مہینے پہلے جسٹس اطہر منیلا صاحب کی ججمنٹ ہے. شعیب رزاق, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب وکیل تھے جب یہ ملٹیپل جب یو ایف آئی آرز آپ نے بتائی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کس نے کر دی, چمن سے لے کر گلگت. وہ ایک وی لاگر ہیں بطی اللہ جان صاحب, وہ وہاں پہ بات چیت کر رہے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے وی لاگ کیا اور اسی کو بنیاد بنا کے وہ ایف آئی آرز ہوئیں. اور وہ جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے دیا ان کو, جو ابھی ذکر بھی کر رہے تھے ارشد صاحب کہ جی وہ کورٹس کی طرف سے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ سہولتیں ملتی رہی ہیں, اور اس آرڈر کے اندر لکھا گیا تھا کہ ان کو اریسٹ نہ کیا جائے. اور جو پٹیشن تھی اس میں ارشد صاحب نے واضح لکھا تھا, اور جو وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی, جرا ہوئی, بیرسٹر شعیب رزاق آن دا ریکارڈ, میں اس دن وہاں پہ کورٹس کے اندر موجود تھا. انہوں نے کہا جی میرا موکل جو ہے اگر یہ اس حدود سے باہر جائے گا, نہ صرف اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا, اس کی جان کو خطرہ ہے. یہ کورٹ کے اندر آن دا ریکارڈ ساری چیزیں ہیں. ماریہ جی کاشف صاحب 2-3 باتیں. ایک آپ کو تو ایک چیز تو آپ کو ہی پتا, وہ جو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کی انفارمیشن کے کتنے اوتھینٹک سورسز اس کے کیا ہوتے تھے. ریسرچ آپ کو فائلیں جو دیکھی, 14 کارٹن گئے تھے جب ارشد کا سامان, صندوق گئے تھے یہاں سے, جو اس کے بعد پیپر ورک ہوتا تھا ہر چیز کا. He always went by the book. ایک چیز ڈاکومنٹ کی ہوئی ہے. وہ ایک سینٹ کی کمیٹی کے اندر آڈیو اور ویڈیو بیان بھی ہے جس میں انہوں نے پراپر اپنے جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا ہے. وہ بلکہ افتخار درانی صاحب نے کہا بھی کہ بھائی اس کو ذرا پبلک کر دیں جو اگر تھریٹ نہیں ہے. دیکھیے کاشف صاحب 2-3 میرے آج کے دن گلے ہیں. ایک تو گلہ یہ ہے کہ نا ہمارے مشرقی معاشروں میں نا کچھ روایتیں ہوتی ہیں, جب تک میت دفن نہیں ہو جاتی اس کو آپ صحیح طریقے سے سینڈ آف نہیں کر دیتے. ایک گریف کا نا ایک بڑا گریسفل پیریڈ ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی چلا گیا ہو. وہ گریس میں نے نہیں دیکھی.
गुज़श्ता 48 बदतरीन दुश्मनों को भी देते, 48 घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 किस्म की हुई हैं। एक दिन इंतजार करें, अरशद उठ के बैठने नहीं वाला था। ऐसा लग रहा है काशिफ मुझे देखकर कि एक खौफ है कि शायद अरशद उठ के बैठ जाएगा और जवाब देना शुरू कर देगा। सो ये ग्रेस पीरियड जो है ना, ये नहीं दिया गया अरशद और उसकी फैमिली को। ये बड़ा गिला रहेगा कि क्या ये कल कर ली जाती, कर सकते थे, ठीक है, सवालात आपने जो उठाए उसके जवाब हमारे भी सवाल यही हैं, हमारे भी ये सवाल है। वी वांट एन इन्वेस्टिगेशन। मैं उस पे आता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मैं कहा अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती कल कर लेते, बहुत जनाजा था, तदफीन थी उसकी, इतने लोग उससे प्यार करते हैं, कुछ मुरव्वत में रवायतें होती हैं। लेकिन सवाल मसला यह, हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट मत करें, मैं सिर्फ वो कह रही लेकिन इसको आगे पीछे मत करें। थोड़ा सा जो है ना कि जरा एक ग्रेस पीरियड जो है वो जरूर देना चाहिए। दूसरी बात ना, ये जो हो रहा है अरशद के चले जाने के बाद, इसके लिए एक अंग्रेजी की टर्म है गैस लाइटिंग। उर्दू में अगर आसान मफहूम में लोगों को बताऊं कि जहां पर जो विक्टिम होता है उसके जहन में, यानी जो भी उसके विक्टिम्स उसके जहन में एक शक का बीज बो दिया जाता है और उसको मैनिपुलेट करके साइकोलॉजिकली बताया जाता है कि ये तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है। तो उसके बाद से एक इज्तिमाई गैस लाइटिंग हम देख रहे हैं, जहां पे आज हमें कहा गया कि इसको तो थ्रेट ही नहीं था। क्या ये लोग जो एक एक चीज डॉक्यूमेंट करने वाले, जो अरशद है जिसके वीलॉग्स हैं, जिसके प्रोग्राम्स हैं, जिसके से क्लिप्स निकाल के खत दिखाने के बाद भी, इस मुल्क के सदर साहब को, जो कि इस मुल्क के सरबराह हैं, आईनी सरबराह हैं और सुप्रीम कमांडर हैं, उनको ये खत जाता है और उसके बाद क्या जो बाकियों को ये मालूम नहीं होता, तो कुछ मेरे लिए इसको जरा मानना मुश्किल, उन्होंने वजीर आजम को खत मानना मुश्किल हो जाएगा। सदर ने वजीर आजम को खत लिखा, जी जी जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद ने खत लिखा, हाँ। अरशद शरीफ साहब ने, तो क्या अब वो पाकिस्तान के हर फर्द को इंडिविजुअली खत लिखता नहीं, उसने सदर को लिख दिया। ये उसकी गवाही है, उसके जाने के बाद भी उसकी अपनी जुबान में ये गवाही है। ये आपका मेरा वर्जन नहीं है, वो शुक्र है ये चीजें डॉक्यूमेंट करके चला गया काशिफ। अगर ये ना डॉक्यूमेंट होता तो फिर तो हम हमारे बिल्कुल भी हम बिल्कुल पहले कहा वो जो डिटेलिंग है ना उसकी, दैट फोकस ऑन डिटेल, वो अरशद ही करता था। ये चीजें तो गलत नहीं बोल सकती ना, क्या वो 16 FIR तो गलत नहीं बोल सकती हैं। अब बजाय इसके कि आप कहें कि थ्रेट नहीं है, लेट्स रिफ्रेज इट। आप ये कह सकते हैं कि किस एक्सटेंट का थ्रेट था। आपने अगर ये आपका ख्याल है कि उस एक्सटेंट का थ्रेट नहीं है कि जहां पे मुल्क छोड़ना पड़े, तो थोड़ा रिफ्रेज कर लें, क्योंकि जो जाने वाले वो अपनी जबान से कह गया है कि मुझे थ्रेट था, तो सवाल को थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, हम कहते हैं आप लोगों के भी इसमें तहफुजात होंगे, पर ये इज्तिमाई गैस लाइटिंग ना करें खुदा के वास्ते। देयर वॉज अ विक्टिम जो समझता था कि मैं खतरे में हूं और वो लिख गया, और फिर उसने मर के, काशिफ साहब भी प्रूव कर दिया कि वो खतरे में था। उसको मर के बताना पड़ा कि मेरी जान खतरे में थी, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आपको नहीं जान खतरे में नहीं थी। अब उसकी मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम कि हाउ डू यू टेल। आई एम सॉरी, समटाइम्स यू नो वर्ड्स फेल यू। यानी वो चला गया है और जिन हालात में चला गया है उसको 2 गोलियां मारी गई हैं। हर एक ये कह रहा है कि उसका ताना बाना पाकिस्तान में। कल फैसल वाडा साहब ने कहा इसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आज भी बहुत से लिंकेजेस बनाए गए कि इसने ये किया, उसने वो किया, वो भी पाकिस्तान में बना रहे। नहीं, आपको पता है कि उसको कत्ल किया गया, इट्स केस ऑफ टारगेट किलिंग। हालांकि उनकी पुलिस कह रही है कि हमने मारा है, लेकिन यहां सब कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां से कुछ हुआ है जिसके बाद, और फिर आप कहते हैं थ्रेट कोई नहीं। मुझे थ्रेट कहीं से भी हो, थ्रेट आपको खतरा कहीं से भी हो, खतरा तो था जो आज नजर आया, जो पिछले 4 दिन 5 दिन पहले नजर आया, साबित हुआ कि खतरा। उसकी मैयत से नहीं पता चल रहा कि किस लेवल का, यानी जान से मार देने का जो थ्रेट जिसका वो बात किया वो सच साबित नहीं हुआ। दूसरा ये भी है मारी मेमन साहब, मैं ब्रेक लेने से पहले, कि ये जो FIR थी 16, ये दिल भी किसी का नहीं करता कि उसको नंगा किया जाए, उसकी तस्वीरें बनाई जाए, उसको टॉर्चर किया जाए। कुछ पता नहीं कि जिसको उठाया जाए या इन FIR के बाद अगर अरेस्ट होती है उसके बाद क्या होगा। ये भी इन इटसेल्फ एक थ्रेट है। बहुत से लोग सिर्फ ये नहीं करवाना चाहते, तो शायद अगर आप ये कह देते कि जी हाँ ये FIR हैं, ये तो जी इन्होंने की हैं, तो उसको ये भी तो खतरा होगा कि पता नहीं मुझे गिरफ्तार करके मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि जिस दिन अरशद मुल्क छोड़ के गया, उसे अगले दिन अमाद यूसुफ साहब को, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं ARY के, उसी रात को उसको गिरफ्तार किया गया। उसी रात को उसको उठाया गया, मेन दरवाजा तोड़ा गया। जब वो बाहर निकला लाउंज में तो 25 लोग खड़े थे, बरहना किया गया। नोबडी वांट्स दिस, कोई नहीं ये चाहता। ये भी याद रखें, ये भी थ्रेट है
اور اس کے بعد یہ تھریٹ کہاں تک جاتی ہے یہ انسان کی اپنی پرسیپشن پر ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کی پریس کانفرنس میں ارشد شریف صاحب کے بارے میں چند بڑے اچھے جملے کہے گئے. کہا گیا کہ پاکستان کے آئیکن تھے, ایک کریڈیبل بڑا نام تھے پاکستان کا, ایک فوجی کے بیٹے اور بھائی تھے. سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان پر پھر بغاوت اور غداری کے مقدمے کیوں بنے, اگر وہ آئیکونز پر جن لوگوں کی قربانیاں ہیں, جن کی فیملی کی قربانیاں ہیں, بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے بنائے گئے. اسی ملک میں چمن سے شروع کیا اور گلگت تک. یہ چیزیں سب کو اس وقت یاد کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایک آئیکن بھی ہے, ایک شہید کا بھائی ہے, فیملی کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے, اور بڑا اچھا ایک جیسا آپ نے کہا کہ وہ رابطے میں بھی تھے, تو ساروں کو پتہ ہوگا کہ وہ باغی نہیں ہے. حالات کا باغی تو ہو سکتا ہے, ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. حالات ظاہر ہے اس کی پرسیپشن سب کی اپنی ہوتی ہے. سوال میرے بریک میں بھی کہہ رہا تھا, میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں بتاتی ہوں کاشف, I want to pick it up from میرے here. پاس کوئی سوال نہیں ہے. آپ لوگ اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو باغی والی بات کی, بغاوت والی بات کی, آج کا جو کراؤڈ نکلا ہے نا, یہ ایک ریفرینڈم ہے. کیا کیا نہیں کیا گیا ارشد کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرنے کے لیے. گزشتہ اگر ہم 3 دنوں سے ہی دیکھ لیں, کیا کیا بیانیہ نہیں بنایا جا رہا, اور آگے جو آنے والے ایکسپیکٹڈ بنا جائے گا. جتنی بڑی تعداد میں آج لوگ نکلے ہیں نا, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک میں بغاوت اور غداری اور اس کے جو ہے لیبلز, ان کو رد کر دیا گیا ہے آج. تو یہ جو عوامی ریفرینڈم تھا نا, اس نے فیصلہ کر دیا ہے, اور یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. اس کو کوئی نہیں مٹا, یہ ویژولز جو ہے نا, اس کو کوئی نہ مینوپولیٹ کر سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. ایک میں دلچسپ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, چونکہ 2-3 دن سے ان کے گھر میں جا رہے ہیں, تو مطلب لوگ آتے جا رہے ہیں اور گھر والے ان کو نہیں جانتے. کوئی کہیں سے ساہیوال سے آ رہے ہیں, کوئی بیرون ملک سے آ رہے ہیں. ایک خاتون آج وہاں پہ آئیں, ساہیوال سے آئی, انہوں نے کہا جی کہ جب مجھے بتایا, میں نے انہیں بس کی ٹکٹ لی کہ بھئی میں ارشد کے جنازے پہ جا رہی ہوں, تو انہوں نے مجھ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لیے. انہوں نے ان کو کہا نہیں آپ جا سکتے. ہمارے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے سہرش, تو وہ جس اوبر میں بیٹھی نا, تو جو اس نے لوکیشن پن بھیجی, تو جب وہاں اس نے کہا ارشد صاحب کا گھر ہے, میں نے کہا ہاں. اس کے میں ڈھونڈ رہا تھا ان کا گھر, میں نے جنازے پہ جانا تھا, چلو اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا. سو اس کو وہاں ڈراپ کر کے, اس وقت جنازہ نکل رہا تھا, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا گیا. لوگ ڈھونڈ کے اس کے خاندان میں اس کی پڑھنے کی. میرا بھائی گھر سے باہر نہیں نکلتا, میں نے اس کو جنازے پہ کھڑے دیکھا. یہ محبت ہے, یہ آپ خرید نہیں سکتے کاشف صاحب, یہ خرید نہیں ایسا لگتا ہے سکتے. کہ, اور یہ بات بہت لوگوں نے کی, انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے ہمارا فیملی میں ہمارے گھر کا فرق چلا. یہ محبت نہیں خرید سکتے آپ. میرے ساتھ ہوا, صبح میں جب گھر سے نکلا, بچے میرے چھوٹے ہیں ابھی, وہ لیولز کے اندر ماریا ملی ہوئی ہے, تو میں نے کرکٹ گراؤنڈ میں, ہاں کرکٹ گراؤنڈ. تو جب میں نکلا, میں نے وہ, انہوں نے کہا جی, بیٹے نے کہا جی میں نے تو جنازے میں جانا ہے. میں نے کہا ایک تو میری یہاں پہ آپریشنل ڈیوٹیز ہیں, پھر وہ سارا کر آ گئے, تو وانٹ بی اویلیبل. وہاں پہ بہت رش ہونا ہے, جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, تو بڑا مشکل ہے. بعد میں گھر چلے جانا ہے, آتے جاتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے. بہرحال میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا, وہ سمجھ گئے. میں صبح جب گھر پہنچا ارشد صاحب کے گھر, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو آ رہے ہیں, آپ میں نہ رکیے گا. دین دے کیم, پھر اس کو میں لے کے گیا, سارا وہاں پہ اس میں پرسنلی دیکھا. اینڈ اس کے دیکھیں یہ جو فوٹیج چل رہی ہے نا گومن صاحب, میں شاید 100-150 لوگ ہوں گے جو ارشد کو جانتے ہوں گے. بہت کر لیں 1000, بہت کر لیں 1000, بہت ہی 200 کر لیں. میرا خیال, میں تو نہیں ملا اتنے لوگوں سے کہ جو ہوتا نا, میرا نہیں خیال ہے کہ 150 سے زیادہ ارشد کے پرسنل جاننے والے. ایگزیکٹلی, تو وہ یہ لوگ ارشد شریف کو ایک اے لیول اسٹوڈنٹ, یہ سینڈنگ آف ہے. یہ میں ماریا سے سینڈنگ آف کا ایک ورڈ پوچھ رہا تھا کہ دس واز دیئر سینڈ آف ٹو ہم. This is how they wanted آخری سلام. This is how they wanted Arshad to leave this world. I was keeping my emotions تھوڑا بچوں کے سامنے ذرا keeping strong. اچھا وہ میں گھر جاتا, میرے گلے لگتا ہوتا, پھر میں جاتا, پھر میں کہا یار why you doing all this? He would say یار بابا I know you have lost a great friend. So it was the feeling there, جو کہ آپ کو all across all walks of life, وہاں پہ آپ کو ایک ریڈی بان بھی آپ کو وہاں پہ ملے, آج مجھے ملا. وہاں پہ اسلام آباد کی ایلیٹ فیملیز بھی بچوں سمیت وہاں پہ گئی ہوئی تھی. جس طرح ماری نے بتایا, دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے.
چونکہ ہمارا تعلق واسطہ ہے, اکٹھے بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, نوئنگ دا فیکٹ کہ ہم اکٹھے, ہماری دوستی ہیں, ہمارا ملنا جلنا رہتا ہے, لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں, ہمیں گلے لگ رہے ہیں, اپنا ایکسپریس دیئر ایموشنز. ایک آدھ خاتون آ کے میرے گلے مطلب گلے لگا لیا, میں ڈر گیا, میں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. سو دیٹ واز دا ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے جو کہ پورے پاکستان سے ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملا. اور ایک بات جو یہ جو ہے نا, دیکھیں ڈر اور خوف, ارشد کبھی موت سے نہیں ڈرتا, نہ ڈرا ہے. یاد ہے آپ کو سوات کا آپریشن سب چکن آؤٹ کر دیتے, ہی وینٹ دیئر لائیو, اس نے لائیو فائر وہاں پہ کور کیا. ابھی ویری ریسنٹلی افغانستان کے اندر وہ کہاں وہ ویلی تک گیا تھا, مزار شریف تک, اور وہاں پہ ایک آدھ دفعہ پکڑے بھی گئے. کسی کو دو چیزیں, ایک تو دلیر تھا, دوسرا جو کہتے ہیں نا ارشد کو کسی نے یہ بتا دیا ہوگا, یہ بیچ دیا ہوگا. یہ لوگ ارشد شریف کو نہیں جانتے ہیں, یہ لوگ ارشد شریف کو نہیں جانتے ہیں. وہ جب کسی چیز پہ اڑ جاتا تھا تو پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتا تھا. یہ اس کو سنیں, ارشد ہمیشہ جب آپ اپنا پروگرام شروع کرتا تھا تو کہتا تھا لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. آج لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں نے ارشد شریف کو سلام دیا.